अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और फिर उसको छोड़ो ना। उसको मजबूती से पकड़े रखो और उसके अलावा कोई और राह इख्तियार ना करो, यही राह इख्तियार करो। ये एक आयत करीमा का हिस्सा है और उमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में पढ़ा जाता है। लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ के फिर उसका तर्जमा करते हैं और उससे एक ख़ास किस्म की मुराद लेते हैं। मैंने आपको ये मफहूम समझाना है कि इससे जो ख़ास किस्म की मुराद लेते हैं वो दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, क्योंकि ये आयत करीमा बहुत मारूफ है हमारे मुआशरे में और हर दूसरे तीसरे बंदे की ज़ुबान पर आती है। तो इसका मफहूम जो उमूमी तौर पर लोग मुराद लेते हैं वो ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके ना फैलाओ। और इससे मुराद वो उलमाए किराम लेते हैं, वो उलमाए किराम जो बाहमी इख्तिलाफ की बात करते हैं या मुख्तलिफ मसाइल आपस में जिक्र करते हैं, तो वो इससे मुराद ये लेते हैं। तो क्या इससे मुराद यही है या कोई और मुराद है? इस हवाले से मैं आपकी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि इस आयत करीमा में कोई ख़ास तबका और ग्रोह मुराद नहीं है, ना उलमाए किराम इससे ख़ास मुराद हैं, ना कोई ख़ास किस्म की जमात इससे मुराद है। इस आयत करीमा से मुराद पूरी उम्मत मुसलमान, हर वो बंदा जिसने कलिमा पढ़ा है और कलिमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, वो सब इससे मुराद है। अब इस आयत करीमा के इन अल्फाज से मुराद क्या है, वो यही आयत करीमा हमें बताती है। हम क्या करते हैं, इस आयत का एक हिस्सा इब्तदाई ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं और इससे मुराद एक मखसूस तबका ले लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। पूरी आयत करीमा पढ़ लेने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इस आयत करीमा से मुराद क्या है। अब मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, आप इसको देखिएगा कि इससे मुराद क्या हो सकता है। फिर दूसरी आयत तय्यबात के साथ इसका मफहूम मैं आपको समझाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो, और अल्लाह की रस्सी को थामे रखो मजबूती के साथ, वला तफर्रकू, और उससे जुदा ना हो। कोई और राह, अल्लाह की रस्सी के अलावा कोई और राह इख्तियार ना करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई, तुम्हें अता की है। वो क्या? इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत से, फजल से आपस में भाई भाई हो गए। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के कड़े के एक किनारे पे खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो उसने तुमको उससे बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह वो तुम्हारे लिए अपनी आयात को, निशानियों को बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम एक राह पा लो, हिदायत पा जाओ। ये सूरह आल इमरान की आया नंबर 103 है। अब इसमें जो पहली आयत का हिस्सा है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और उसको छोड़ो ना, इसके बाद ये फरमाया कि राह कौन सी है। अपनी नेमत का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारी आपस में नफरतें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की तरफ इशारा है कि उस वक़्त कत्ल व गारत करी का बाजार आम था, कोई एक दूसरे को देखकर राजी नहीं था, कबीले कबीलों के साथ लड़ते थे, लड़ाई करते थे, आपस में एक दूसरे की मुखालफतें करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर हमने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को डाला, उल्फत को डाला, तो फिर तुम आपस में भाई भाई बन गए। अब यहां पर यह फरमाया जा रहा है कि तुम जुदा जुदा थे, अब तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकट्ठा किया और फिर एक राह अता की है। वो राह क्या है?
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ وہ راہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد جماعت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ اور حضرت مجاہد اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ یعنی ایک راہ ہے، ایک رستہ ہے جس رستے پر تم نے چلنا ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے، وہ جماعت ہے، صحابہ اکرام کا رستہ ہے، اس رستے پر تم نے چلنا ہے۔ ولا تفرقوا، فرمایا اس رستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم فرقہ پرستی نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے اس رستے سے ہٹنا نہیں۔ یہ جو تم کو قرآن کا رستہ، دین کا رستہ، صحابہ کرام کا رستہ، یہ جو تم کو دیا ہے، قرآن و سنت کا رستہ دیا، اس رستے پر چلنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں۔ اس سے مراد تفرقہ بازی نہیں ہے، اس سے مراد علماء کرام کے باہمی اختلافات نہیں ہیں صرف جو مراد لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور آیت سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا رستہ بتایا ہے اور اس رستے پر چلنے سے متعلق کیا فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ان میں پہلے کیا ہے؟ شرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے۔ دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عدم حسن سلوک حرام ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، تو پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور باطنی طور پر کسی قسم کی تم برائی کی طرف، برائی کے قریب تک نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ، اور کسی کو ناحق طریقے سے قتل نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اگر قریب جانا چاہتے ہو تو جو حق پہنچتا ہے اچھے طریقے سے تم قریب جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور کیل و وزن، ماپ تول، یہ تم پورا پورا کرو۔ اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کو ہو تو عدل کرو۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ایک رستہ ہے، اس رستے میں یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، برائیاں نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ سارا رستہ اللہ نے بتا کر، یہ سارا دین، سارے اصول بتا کے پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو۔ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس رستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کسی اور راہ پر نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تمہیں اس کے رستے سے ہٹا دے گا۔ اب فتفرقہ اسی الفاظ سے ہے، وہی اس کا مادہ ہے۔ جہاں فرمایا ولا تفرقوا، یہاں فرمایا فتفرق بک، یہ تمہیں اس رستے سے ہٹا دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو فرقہ بازی ہوگی، یہ کرو گے تو فرقہ وارانہ ماحول ہوگا۔ اسی آیت کے وہ جو پہلے بیان ہوئی ہے اسی کی یہ تفسیر ہے آیت، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا رستہ یہ ہے اور اسی رستے پر چلنا ہے، نہیں چلو گے تو پھر تم اس رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب وہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کی راہ پر چلو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کی راہ سے ہٹو نہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فرقہ بازی نہ پھیلاؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ ہم یہ لفظ بول کر اس سے مراد صرف علماء لے لیتے ہیں اور اپنا دامن صاف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جی ہم تو مجرم ہی نہیں ہیں، مجرم تو صرف علماء ہیں، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جبکہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا فرقہ یہ ہوگا کہ تم جھوٹ بولو گے، تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، تمہارا فرقہ یہ ہوگا کہ تم کسی کو قتل کرو گے۔ یہ اس فرقے کی بات ہو رہی ہے، یہاں باہمی دینی مسائل کے اختلاف کی بات نہیں ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟
بات یہ ہو رہی ہے کہ تم غلط کام کرو گے تو یہ فرقہ ہے، مطلب کیا کہ تم اس رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب ایک بندہ دودھ میں پانی ڈال کے دیتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو چھوڑو نہ۔ اگر ایک بندہ سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، ایک بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، ایک بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو بیٹھے ہوئے پورے خاندان کی غیبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی آیت کے حکم میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اصل بات ہی یہ ہے کہ اللہ نے آگے جو نعمت کا ذکر کیا اس میں جوڑنے کا ذکر کیا ہے، توڑنے کی بات کو فرقہ قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہو، اللہ کا کوئی وعدہ ہو، عہد ہو، قرآن ہو، کچھ بھی ہو، اس رستے سے ہٹ جانا، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب دیکھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنا دامن صاف کرنے کے لیے علماء کرام کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں، ان کی فرقہ بازی ہے۔ تو اپنی سوچ سے کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی آیت کے اس حصے کی تفسیر اگلی آیت میں بھی مل رہی ہے اور اس آیت میں بھی مل رہی ہے، تو پھر کیسے کوئی بندہ علماء کرام کے ساتھ خاص کر سکتا ہے؟ اب کوئی کہے گا جی یہ دیکھو جی یہ مولانا صاحب ہیں تو جو علماء ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ نہ، میں قرآن پاک کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک بات سنتے ہیں پھر اسی کو پھیلاتے ہیں جبکہ وہ اس کا مفہوم ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو صرف تفرقہ بازی کہہ کر اس کے ساتھ مخصوص کر دینا قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ خاص، قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار ہے، اس کو خاص کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہی نہیں۔ اس لیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ قطعاً صرف یہ نہ لیا جائے کہ تفرقہ بازی ہے، اس سے مراد بندے کی ہر بندے کی بد کرداری اس میں شامل ہے۔ کوئی بھی بندہ جب دین متین کے رستے سے ہٹتا ہے تو وہ اس آیت مبارکہ میں آتا ہے، کوئی اپنا دامن اس سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد آ گیا جی کہ ہم جب کسی آیت کا مفہوم خاص کرتے ہیں تو کیا وہ درست ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے، اس کا جو سوچ اور اس کا جو عہد بنایا ہے وہ محدود ہے، وہ محدود زمانے کے لیے آیا ہے، اس کی محدود سوچ ہے، اس کی سوچ سے خطا بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سہارا دیا انسان کو کہ وہ ایسی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کہ جس میں کسی قسم کی شک کا کوئی گنجائش نہ ہو وحی الہی میں۔ تو اب وحی الہی کا جو استعمال ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن پاک یہی تعلیمات ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے، یا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مراد لیا ہے؟ تو آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہر شخص آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے اکثر جس کو وہ تصوف کے 2 لفظ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ بھی صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جی دیکھو جی اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو جی مولوی فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی ذات کا جائزہ نہیں لیتے کہ اس سے مراد اسلامی تعلیمات پر عمل پیرائی ہے، قرآن کا اتباع ہے، جس سے پیچھے نہ ہٹنے کا حکم ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا وہ اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور جس نے اس کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ قرآن ہمارا اصل، ہماری تعلیمات کا مرکز ہے، قرآن و سنت۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو پھر ہم اس راہ سے ہٹیں گے نہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ کہنے کی بجائے کہ تفرقہ ہے اور مولوی اس سے مراد لینے ہیں، یہ غلط ہے، اور قرآن پاک کی اس عمومی آیت کو مخصوص کرنا ہے اور اپنا دامن جھاڑنا، جی ہم تو بڑے پاک ہیں، لہٰذا وہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ کوئی اس کا شان نزول اس طرح کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو خاص کیا ہو اس کے ساتھ، یہ ساری اسلامی تعلیمات اس سے مراد ہے۔ دوسرا اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ عمومی طور پر جو احادیث مبارکہ میں لفظ جماعت آتا ہے، اس جماعت سے مراد بھی ہم کوئی خاص گروہ لے لیتے ہیں،
کوئی بندہ ہے وہ اپنا مسلک مراد لے لیتا ہے، جی میرا مسلک کس سے مراد ہے، دوسرا کہتا ہے جی میرا مسلک کس سے مراد ہے۔ تو یاد رکھیں جماعت کا معنی بھی یہی ہے، جماعت کا مطلب کسی کا مسلک نہیں ہے۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ رب العزت کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنا فضل و احسان فرماتے ہیں جماعت پر، اور اس کی مدد فرماتے ہیں جماعت کی۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ، فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے دور ہو کے بھگوڑا ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ یہی جو اللہ رب العزت نے تعلیمات دی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیاں، یہ جماعت ہے۔ مطلب کیا؟ پورا دین اسلام جماعت ہے۔ جو دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق چلے گا اس پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوگا، یعنی اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کو کامیابی ملے گی۔ اور جو اس جماعت یعنی اس دین کے رستے سے ہٹ گیا، سمجھ لو کہ اس کو شیطان کا ساتھ مل گیا۔ تو یہ دو راہیں ہیں، ایک رحمان کا رستہ ہے اور ایک شیطان کا رستہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت یعنی اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کا جو طریقہ کار ہے، یہ اصل جماعت ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کوئی خاص گروہ نہیں ہے، کوئی خاص مسلک نہیں ہے، کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، کوئی خاص جماعت نہیں ہے، اس سے مراد پورا دین متین ہے۔ تو کس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس سے مراد لے؟ میں ایک بندے سے سن رہا تھا، وہ حدیث پڑھ رہا، کہہ رہا تھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل خرج یفرق بین امتی فاضربوا عنقہ، اس نے کہا جو شخص بھی جماعت سے نکل جاتا ہے اور وہ امت میں تفرقہ کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا لہذا ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وہ اس سے استدلال کر رہا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کسی کی جماعت، گروہ یا تنظیم نہیں ہے، اس سے مراد پورا دین متین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین متین سے نکلتا ہے پھر وہ امت مسلمہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ تفرقہ بازی یعنی جو فقہی مسائل ہیں اس کا اختلاف نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ وہ اگر ایسا کرتا ہے فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، تو اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ مطلب کیا؟ یعنی یا تو اس کو اسلام کے خلاف بغاوت پر اس کی گردن اڑانے کا حکم ہے یا مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی تنظیم سے نکلے گا تو وہ اس کو چھوڑے گا نہیں اور کہے گا کہ یہ جماعت سے خارج ہو گیا اور ہماری یہ جماعت جو ہے وہ اصل جماعت ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسلام کا ایک بڑا جامع تصور ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنی عقلوں کو قرآن پاک کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے اور رائے مضمون دیتے ہیں ہم اپنی، اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اچھی رائے قائم کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کیسے قرآن پاک کا مفہوم بدلنے کی واردات کیسے کی جاتی ہے۔ وہ ایسی کی جاتی ہے کہ جو مفہوم ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو لے کر جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے اور اس حقیقی مفہوم پر ہی الٹا حملے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر ہے، قرآن پاک میں ایک اولیاء اللہ کا ذکر ہے اور ایک اولیاء شیطان کا ذکر ہے۔ اب جاہل قسم کے ہٹ درم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اولیاء شیطان ہیں اس لفظ کو لے کر اولیاء رحمان پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور پھر اولیاء شیطان کا ترجمہ بزرگ کے لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اولیاء شیطان جہاں پر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں پر یہ اولیاء مراد ہیں، یہ بزرگ مراد ہیں جو اہل سنت کے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان کی راہ ہے اس کو پکڑ کر اٹھا کر رحمان کی راہ پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو انسان قرآن پاک کا مفہوم بدلنے کی ایک بہت بڑی واردات ہے۔
اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہیے، جو اللہ رب العزت کی مراد ہوتی ہے اس کو یا تو قرآن پاک سے واضح کر دیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح کر دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے پھر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آج کل جو ایک آیت کو دوسری آیت پر ہم فٹ کر کے اپنے مسلکوں کو ہوا دیتے ہیں، یہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے اور ہر طرح کی اسلامی تعلیمات پر حملہ ہے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے مراد تفرقہ بازی لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے مراد انسان کا کردار ہے، کریکٹر ہے، دین متین کا رستہ ہے، جو اسلامی اصول و قوانین ہے وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اصول و قوانین ہیں، ان کے مطابق چلو اور ان سے پیچھے نہ ہٹو یا ان کی مخالفت نہ کرو۔ ولا تفرقوا کا مفہوم یہ ہے، اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی فتفرق بکم عن سبیلی، کہ اگر تم اس پر نہیں چلو گے تو تم راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔